माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमिहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सल्लल्लाहु। परवरदिगार से दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अय्याम अमीर अल मोमिनीन की तवस्सुल से खुदावंद मुताल आपकी अजीम इबादत अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। परवरदिगार आप तमाम की हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। आवाज़ आ रही है आपको? जी, खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल आप सबकी अजीम इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो मोमिनीन बीमार हैं परवरदिगार शिफा याब फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा हों। जो तंगदस्त हैं खुदावंद मुताल उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हमारे दिलों में और ज़्यादा करे। ज़िंदा रहें तो अली अली करके, इस दुनिया से उठें तो हुसैन हुसैन करके। दुनिया में जहाँ जहाँ अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं खुदावंद मुताल सबकी हिफाजत फरमाए। और हमारे ज़माने के इमाम हज़रत महदी दौरान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कायनात में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अनोखे और अजीब मोजज़ात अमीरुल मोमिनीन को दिए हैं। हर शख्सियत का एक खासा होता है, हर शख्सियत में कोई ना कोई फजीलत होती है। लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन को फ़ज़ाइल मिले, जो अली इब्न अबी तालिब की फ़जीलतें हैं, मौला उन फजीलतों में यकता नज़र आते हैं। मसलन एक ऐसा शख्स कि जो इल्म की बुलंदी पर हो, इल्म के उरूज पर हो, जो खतीब मिंबर सलूनी हो, फसाहत व बलागत में अपनी नज़ीर न रखता हो। ज़रूरी नहीं है कि एक आलिम खतीब भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक आबिद आलिम भी हो। जो आलिम है ज़रूरी नहीं कि वो इबादत गुजार भी हो, इबादत गुजार के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आलिम भी हो। एक शख्स सिपाही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिपा सालार भी हो। एक शख्स काजी हो सकता है, जज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो दीगर खुसूसियात भी अपने अंदर रखता हो। ये तमाम तर खुसूसियात अगर आपने किसी एक शख्सियत में यकजा देखनी है तो वो कायनात में आपको एक ही हस्ती नजर आएगी जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जहाँ पर मौला अपनी इल्म की बुलंदियों पर है, जहाँ पर खतीब मिंबर सलूनी है, जहाँ पर ये कहते नजर आते हैं कि पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन के रास्तों की निस्बत आसमान के रास्तों को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और फिर जिसने जो जो पूछा, ये अली इब्न अबी तालिब का ही इम्तियाज़ है कि मौला ने हर एक को
وہیں اس کے سوال کا جواب دیا. کہیں یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کل آنا میں پوچھ کے بتاؤں گا، یا میں ابھی گھر سے بیٹی سے پوچھ کے، بڑے بڑے یہ کہتے رہے کہ بیٹی سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا، یا بعد میں آنا، یا علی سے پوچھ کے بتاؤں گا. علی ابن ابی طالب کائنات میں وہ واحد ہستی ہے کہ جس سے جب پوچھا گیا، جو پوچھا گیا، امیر المؤمنین نے فوراً اس کا جواب دیا، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ پھر بعد میں آنا. ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے امیر المومنین، آپ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے آپ فوراً اس کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، آپ تو ایک لمحے کے لیے توقف بھی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں. ادھر سائل نے سوال کیا، ادھر آپ نے اس کے سوال کا جواب فوراً عطا فرما دیا. مولا کچھ سوچ لیا کرے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا کرے سوال کیا ہے، وہ پوچھنے والا چاہتا کیا ہے. جب سائل نے یہ کہا نا کہ مولا کچھ سوچ لیا کرے، کچھ تھوڑا انتظار کر لیا کرے، آپ تو فوراً جواب دے دیتے. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ، مجھے مشورہ دینے والے کہ سوچ لیا کروں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، یا یہ بھی کوئی دیر کرنے کی بات ہے، میری ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. مولا نے کہا فوراً کیوں جواب دے دیا؟ سوچا کیوں نہیں؟ دیکھا کیوں نہیں؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا یہ تو بہت آسان سی بات ہے، چونکہ میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. کہا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہوتا ہے تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی کائنات مجھ علی کے سامنے ایسے ہوتی ہے، میں علی فوراً جواب دے دیتا ہوں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا علم کی اس بلندی پر ہے، جو پوچھتا ہے جب پوچھتا ہے فوراً اس کو جواب دے دیتے ہیں. لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت کی اس بلندی پر بھی ہے کہ جہاں پر یوم و لیلہ میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جہاں سپاہی ہیں وہاں سپہ سالار بھی ہے، جہاں عبادت گزار ہیں وہیں پر عبادت کے ساتھ ساتھ علم کی بلندی پر ہیں. جہاں خطیب ممبر سلونی ہے وہیں پر مسند قضاوت پر جب علی فیصلے کرتے نظر آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاں یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو علی ابن ابی طالب نے کیا ہے. گویا وہ فضیلتیں علی کو ملی ہیں. 3 حروف انگلش کے ایسے ہیں کہ جو کسی میں یکتا نہیں ہو سکتے. 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جن تینوں میں ایس ایک حرف جو ہے، ایک ورڈ، ایک لیٹر ایسا ہے ایس کہ جو تینوں میں یکجا نہیں ہو سکتا. مثلا سینٹ، ایک شخص اگر بزرگ ہے، سینٹ ہے، ولی اللہ ہے، ضروری نہیں وہ سولجر بھی ہو، اور اگر ایک سولجر ہے ضروری نہیں کہ وہ سکالر بھی ہو. یہ تینوں ایس اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی ذات میں جو کائنات میں واحد وہ شخصیت ہے کہ جو جہاں پر سینٹ ہیں، ولی اللہ ہیں، بزرگ ہیں، جہاں پر سینٹ ہیں وہیں پر سکالر بھی ہیں، جہاں پر سکالر ہیں وہیں پر علی ابن ابی طالب سولجر بھی ہیں. میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب کی تلوار چمکتی نظر آتی ہے، مسند قضاوت پر علی ابن ابی طالب فیصلے کرتے نظر آتے ہیں، اور خطیب ممبر سلونی اس طرح سے فصاحت و بلاغت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے جب علی کلام کرتے ہیں. یہ وہ ذات علی کے فضائل کو انسان کے تو بس کی بات نہیں کہ کوئی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو سمجھے، یا علی کے فضائل پر کوئی گفتگو کرے، یا علی کے فضائل پر کوئی کلام کرے. علی کے فضائل وہ ہیں کہ یا اللہ کا قرآن بیان کرے یا محمد کا فرمان بیان کرے. انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت کرا سکے، پہچان کرا سکے، علی کا تعارف کرا سکے. 1400 سال سے دنیا علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا رہی ہے. تاریخ میں بڑے بڑے مورخین آئے، بڑے بڑے مفسرین آئے، بڑے بڑے مصنفین آئے، بڑے بڑے مؤلفین آئے، سب نے کتابیں تالیف کی، کتابوں کو تصانیف کو لکھا گیا، کتابیں تصنیف کی گئی، اور ہر ایک نے علی ابن ابی طالب پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. کوئی زبان آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر امیر المومنین کی ذات پر کچھ نہ لکھا گیا ہو. ہر زبان پر، بلکہ نہج البلاغہ کے بے شمار زبانوں میں تراجم ہو چکے، ہر زبان میں ہر خطے کے رہنے والے نے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے نے امیر المومنین کی ذات پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. کسی نے علی کے فیصلوں پر بات کی، کسی نے علی کے علم پر قلم اٹھایا، کسی نے علی کی سادگی پر، کسی نے علی کی عبادت پر، کسی نے علی کی ریاضت پر. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ امیر المومنین پر لکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے جو کچھ علی کے بارے میں لکھا ہے، ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کے فضائل کی وادی میں فقط داخل ہوئے ہیں. ابھی تو یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنی بڑی وادی ہے، گویا یہ سمندر ہے کہ جہاں پر علی کے فضائل ہیں. اور یہی بات حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں۔ اور حضور کی اس حدیث کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کے قول کی کوئی گنجائش اور ضرورت رہ جاتی ہے۔ امیر المومنین کے لیے حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کی معرفت کما حق ہو، کہ جو معرفت ہونی چاہیے تھی اللہ کی معرفت کسی نے نہیں کی۔ یا علی، یا اللہ کی معرفت آپ نے کی ہے، یا اللہ کو میں نے پہچانا ہے، یا مصطفیٰ نے پہچانا ہے خدا کو، یا مرتضیٰ نے پہچانا ہے۔ کہا یا علی، اللہ کی معرفت کی جیسے ہونی چاہیے تھی یا مجھے ہے یا آپ کو ہے، اور اے علی ما عرفنی، کسی نے مجھے بھی نہیں پہچانا، الا اللہ وانت، اگر مجھے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو یا خدا مجھے جانتا ہے، خدا مجھے پہچانتا ہے، اور یا اے علی آپ میری معرفت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ تو حضور نے عجیب ارشاد فرمایا، کہا یا علی ما عرفک، اے علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، الا اللہ وانا، اگر آپ کو کسی نے پہچانا ہے تو یا خدا نے اور یا میں مصطفیٰ نے۔ وہ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات گرامی کی جس کی معرفت اللہ اور محمد مصطفیٰ رکھتے ہو، ایک بشر کو کیا یہ طاقت حاصل ہے، ایک بشر کو کیا سکت ہے، ایک بشر کس طرح سے علی ابن ابی طالب کو پہچان سکتا ہے۔ ہاں، جہاں تک ہماری عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہاں تک ہم علی ابن ابی طالب کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک جاتا ہے، وہاں سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کی معرفت حاصل کر چکے، ہم علی کو پہچان چکے، وہاں سے علی کی فضیلتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کائنات میں کہ جس کے فضائل کو سبھی نے چھپایا، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی۔ غیروں نے علی کے فضائل چھپائے بغض کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور اپنوں نے علی کے فضائل چھپائے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا جب کسی کو پتہ چل جاتا، ظالم اور جابر حکمرانوں کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، تو قتل کر دیا جاتا۔ لہٰذا دشمن نے علی کی فضیلتیں چھپائیں بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، علی سے عناد کی وجہ سے، اور اپنوں نے علی کی فضیلتیں چھپائیں ڈر کی وجہ سے، جان کے خوف کی وجہ سے، تقیہ کرتے ہوئے۔ لہٰذا اس ہستی کے بارے میں کوئی کیا عرض کرے کہ جس کے فضائل ہر طرف سے چھپائے جاتے ہو، دشمن بھی چھپانے والا ہو، دوست بھی چھپانے والا ہو، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کے فضائل کو خدا کائنات میں عام کرتا نظر آئے، اس کے فضائل کو کوئی انسان کس طرح چھپا سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ حضرت کی زندگی کے جس پہلو پر بھی آپ گفتگو کرنا شروع کریں، اسی پہلو پر گفتگو کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور علی کے فضائل کی ابھی ابتدا نہیں ہوتی، انسان علی کے فضائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے کہ علی بن ابی طالب نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو فضائل مجھے دیے ہیں، ان میں جو فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ لم یشرک باللہ طرفۃ عین، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ بڑے بڑے جو آج اسلام کے لیڈران آپ کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے اسلام کے ہیرو کے جو کتب تواریخ میں جن کے تذکرے ملتے ہیں، بڑے بڑے اسلام کے جو ہے جنہوں نے اپنی تلواروں سے اور اپنی سیف سے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات انجام دی، اور آج ان کا تذکرہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں بتوں کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، کبھی میں نے اسلام آنے سے قبل، اور وہ یہ کہتے ہیں چونکہ تب اسلام نہیں آیا تھا، لہٰذا اگر ہم کفر پر تھے، اگر ہم شرک پر تھے، تو وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا۔ ادھر حضور نے دعوت اسلام دی، ادھر حضور کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچا، ہماری سماعتوں تک جب حضور کی دعوت پہنچی، ہم نے حضور کی دعوت پر اسلام ہم لے کر آئے، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب میں اور اسلام لانے والوں میں فرق یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کب اسلام لائے، یہی تو فرق ہے علی ابن ابی طالب میں اور دوسروں میں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو اسلام لانے والے ہیں، جو اسلام لانے والے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک زمانے میں اسلام پر نہ ہو
اور بعد میں اسلام لے آئیں، وہ بعد میں مسلمان ہو جائیں، کسی زمانے میں کافر اور مشرک رہے ہو لیکن بعد میں اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ لیکن علی بن ابی طالب کی ذات وہ ہے جو اسلام کے اعلان سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ علی بن ابی طالب وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یشرک باللہ طرفۃ عین، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا علی بن ابی طالب کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی امیر المومنین کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا چہرہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہے۔ کیا مطلب؟ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے جھکا نہیں ہے، لہٰذا علی اس زمانے میں بھی اسلام پر تھے جس زمانے میں اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ علی بن ابی طالب کا ہی یہ فخر ہے کہ علی کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اولین و آخرین میں کسی کو نہیں چنا، انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی، اوصیاء میں سے کسی وصی کو یہ فضیلت نہیں ملی، بلکہ اولو العزم انبیاء میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فضیلت کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے حبیب کو بھی یہ فضیلت اللہ نے نہیں دی کہ کعبہ میں ولادت ہو۔ خدا نے اگر چنا ہے اس فضیلت کے لیے تو علی ابن ابی طالب کو چنا ہے، اور یہ فضیلت بھی علی کی فضیلت نہیں ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، علی کی فضیلت کعبہ کی وجہ سے نہیں ہے، علی کا مقام کعبہ کی وجہ سے بلند نہیں ہوا، علی کا مقام کعبہ میں ولادت کی وجہ سے نہیں بڑھا، بلکہ کعبہ کو فضیلت ملی ہے علی ابن ابی طالب کی ولادت کی وجہ سے۔ کعبہ کعبہ تھا، علی کی ولادت ہوئی تو کعبہ قبلہ بنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے فضائل اس زمانے سے ہیں کہ جس زمانے میں ابھی انسان کا وجود نہیں تھا۔ عالم انوار میں جب یہ ذوات مقدسہ موجود تھے اس زمانے میں خدا نے انہیں شرف دیا۔ پھر علی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبہ میں ولادت کرا کے کعبے کو شرف بخشا، اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جب حضور نے علی ابن ابی طالب کو بلایا تھا کہ یا علی ایک دعوت کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ دعوت اسلامی تھی، وہ دعوت تھی کہ جسے دنیا دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتی ہے، کہ جس میں 40 لوگوں کو بلایا گیا اور انہیں دعوت اسلام دی گئی، اور 10 ان مومنین میں کہ جب حضور موجود تھے، حضرت ابو طالب موجود تھے، امیر المومنین موجود تھے، اور کفار و مشرکین کے جو 40 جن کی تعداد تھی انہیں بلایا گیا۔ حضور نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا ان مومنین کے موجودگی میں کہ جو ابو طالب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضور تھے، کفار و مشرکین کو جب دعوت اسلام دی گئی، علی بن ابی طالب کی اس وقت عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ یہ شرف بھی علی بن ابی طالب کو حاصل ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں جب پیغمبر اکرم نے اسلام کا اعلان کیا، دعوت اسلام دی، کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ اس مقصد میں، اس مشن میں، اس کار رسالت میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جو ہر مقام پر اٹھے اور بار بار یہی کہا کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، اے پیغمبر اکرم آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ جب علی ابن ابی طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کی عمر میں پیغمبر اکرم کو اپنا ساتھ دینے کا وعدہ کیا پیغمبر کے ساتھ، اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کار رسالت میں آپ کے ساتھ آپ کا مددگار ہوں گا، تو پیغمبر نے اس عمر میں کہ جب علی ابن ابی طالب کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، شریعت محمدی میں 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر علی کی فضیلت یہ نظر آتی ہے کہ جو 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو 15 سال سے پہلے بھی اسی مقام عصمت و طہارت پر ہو کہ جن کے لیے 15 سال کی عمر کا انتظار نہ کیا جائے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ لہٰذا جب علی ابن ابی طالب نے جو 15 سال کی عمر میں بالغ ہوں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو 15 سال سے پہلے بھی اسی مقام عصمت و طہارت پر ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کیسے کہہ دیتی ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم نے جب علی بن ابی طالب کا یہ اعلان سنا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یا علی آپ نے اس دعوے اور اس اعلان رسالت میں آپ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یا علی اب میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا، کفار و مشرکین کے سامنے کہا کہ ھذا اخی و خلیفتی و وصی فیکم، یہ علی ابن ابی طالب ہی میرے بھائی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد یہی میرے جانشین برحق ہوں گے تم میں۔ گویا 10 سال کی عمر مبارک میں حضور نے علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلت بیان کر دی
دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا اور دنیا و آخرت میں بھائی بنا کر اپنا وسیع بنا کر اپنا جانشین بنا کر گویا حضور نے یہ مہر لگا دی کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس کا اعلان میں نے آج دعوت ذو العشیرہ میں علی کی 10 سال کی عمر میں اعلان کر دیا ہے، اللہ کا بنایا ہوا تو یہ ہے، اب تم جسے چاہے بناتے پھرو، تمہارا بنایا ہوا اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہونے والی، اللہ کا بنایا ہوا علی ہے کہ جس کا اعلان میں نے کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا، وصایت کا پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا۔ گویا علی کی فضیلتیں علی کی ولادت سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ علی ابن ابی طالب اپنے فضائل و کمالات پر اس مقام پر ہیں، آپ کو دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار مل جائیں گے، آپ کو دنیا میں بڑے بڑے مومن مل جائیں گے، آپ کو دنیا میں بڑے بڑے اہل خیر مل جائیں گے، لیکن آپ کو اگر ڈھونڈنا ہو کہ اہل خیر تو بہت ہیں، خیر کیا ہے، وہ اس گھرانے میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ مومن تو بڑے ہیں، ایمان والے تو بڑے ہیں، کل ایمان کون ہے، تو حضور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حضور یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں جنگ احزاب میں کہ برز الایمان کل الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ساری دنیا ایمان پر تو ہو سکتی ہے، کل ایمان کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے، کل ایمان کوئی نہیں ہے مگر علی ابن ابی طالب۔ اور اس بات کا اعتراف، درود بھیجیے گا محمد والے محمد کے ساتھ، اس بات کا اعتراف جہاں دوستوں نے کیا وہیں پر مخالفین نے بھی کیا، وہاں پر دشمنوں نے بھی کیا، وہاں پر وہ کہ جو علی کے حق پر جنہوں نے ڈاکے ڈالے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ایمان میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے کہ جس میں دوسری خلافت کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم اپنی مسجد میں مسند قضاوت پر موجود ہیں، دو اشخاص ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ یا کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اے حضرت یہ بتائیے اگر ایک شخص کسی کنیز کو طلاق دے تو کنیز کے لیے کتنی طلاقیں ہیں؟ اب جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ممبر سلونی تو فوراً جواب دے دیا کرتے تھے، یا وہ کہ جو کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، وہ بھی علی کی طرف ہی رجوع کرتے۔ بالکل اسی طرح جب یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے کہ ایک کنیز کے لیے کتنی طلاقیں ہیں، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سوال ہماری خدمت میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ اسی مسجد میں جب علی ابن ابی طالب ایک مقام پر موجود تھے، علی کی طرف رجوع کیا، اشاروں ہی اشاروں میں خلیفہ دوم نے امیر المومنین کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہے ہیں کہ یا علی مدد۔ علی ابن ابی طالب نے اشاروں ہی اشاروں میں جواب دیا اور اپنی انگلی کا اشارہ کیا، گویا دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا، اور وہ خلیفہ دوم سمجھ گئے کہ کنیز کے لیے دو طلاقیں ہوتی ہیں۔ لہذا سائل کو انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ کنیز کے لیے دو طلاقیں ہیں۔ جواب کا سننا تھا، وہ سائل بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کس کی طرف دیکھا اور کس نے اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے انہیں جواب بتلایا اور انہوں نے وہ جواب ہمیں بتایا۔ اب سائل خاموش نہ رہ سکا، سائل نے یہ کہا کہ اے حضرت، اے خلیفہ صاحب، آپ سے ہم نے سوال پوچھا، آپ نے اس شخصیت سے سوال پوچھ کر ہمیں بتایا، حق آپ کا بنتا تھا، ذمہ داری آپ کی بنتی تھی، منصب آپ کا تھا کہ اس سوال کا جواب آپ دیتے۔ یہ جو بندہ کھڑا ہے، یہ جو عبد خدا کھڑا ہے، اس سے آپ نے کیوں پوچھا؟ یہ سننا تھا کہ خلیفہ صاحب کو جلال آ گیا اور ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ تم کیا جانو، یہ جو دربار میں موجود ہے، یہ جو مسجد میں موجود ہے، یہ جو مدد کرنے والا موجود ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو تم کیا سمجھو؟ میں نے خود حضور سے سنا ہے، یہ خلیفہ دوم یہ فرما رہے ہیں، میں نے خود حضور سے سنا ہے، اگر ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فقط اس علی ابن ابی طالب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، حضور نے فرمایا کہ وہ پلڑا جس پر علی کا ایمان ہوگا وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور جس پلڑے پر پوری کائنات کا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا ایمان ہوگا وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ علی ابن ابی طالب کے جن کے ایمان کا اعتراف اغیار نے بھی کیا، جن کے ایمان کا اعتراف سبھی نے کیا کہ علی ابن ابی طالب ایمان کی اس بلندی پر ہیں، گویا علی ابن ابی طالب ایمان کی بلندی تو کیا، علی خود
کل ایمان ہے، جو خود کل ایمان ہو، جو کل کا کل ایمان خود ہو، وہ ایمان کی کس بلندی پر ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جامع بشریت میں بھیجا ہے۔ اگر یہ انسانی جسم میں، انسانی جامع میں نہ ہوتے تو شاید خدا جانتا ہے یہ کیا ہوتے۔ یہ خدا نے اور دنیا نے اسی بات پر دنیا کو یہ غلطی ہوئی ہے، دنیا کو اسی وجہ سے اشتباہ ہوا ہے کہ جب یہ جامع بشریت میں آئے ہیں، چونکہ یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جامع بشریت میں انسانی شکل دے کر، چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، لہٰذا انسانی شکل و صورت دے کر بھیجا، اور انسانی شکل و صورت کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو اشتباہ ہو گیا۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے خود کہا انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ تو لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، جس طرح ہم ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، آپ کی بشریت اور ہے، ان کی بشریت اور ہے، آپ بشریت کے اور مقام پر ہیں، یہ بشریت کی اور منزل پر ہیں، آپ بشریت کے ادنی اور پست ترین مقام پر ہیں، یہ بشریت کے عروج پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جامع بشریت میں بھیجا ہے، لیکن اگر اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھے، حضور نے یہ تو کہا تھا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن یہ تو حضور نے تمہارے بارے میں، جب قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے یوحا الیہ، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ ہم جامع بشریت میں تو آئے ہیں، انسانی شکل و صورت میں تو آئے ہیں، لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ فرشتہ ہم پر آتا ہے، تم پر نہیں آتا، فرشتہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں کرتا۔ لہٰذا ان میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق یہ ہے، علی ابن ابی طالب میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے۔ حالانکہ علی فضائل کی تمام تر بلندیوں پر ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ علی وہ ہیں جو آقا کی غلامی پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ فضیلتیں وہ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو ہی ملی ہیں، وہ خاصہ ہے امیر المومنین کا۔ جیسے پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کو حسنین جیسے بیٹے ملے، مجھے حسنین جیسے بیٹے نہیں ملے، آپ کو مجھ جیسا خسر ملا، مجھے آپ جیسا خسر نہیں ملا، آپ کو زہرا جیسی زوجہ ملی، مجھے آپ کی زوجہ جیسی زوجہ نہیں ملی۔ گویا کچھ فضائل وہ ہیں جس میں علی ابن ابی طالب فقط علی ابن ابی طالب کے لیے وہ فضائل مختص ہے، اور اس میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک فضیلت اور آج کی حد تک سن لیجئے اور مجلس کو اختتام تک لے کر جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت وہ بھی ہے کہ علی وہ سنتے تھے جو نبی سنتے تھے، علی وہ دیکھتے تھے جو پیغمبر دیکھتے تھے، حالانکہ باقی افراد ان چیزوں کو نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، وہ خلیفہ ہوں یا بڑے بڑے اکابر ہوں، وہ بڑے بڑے صحابی ہوں یا حافظ قرآن ہوں، وہ بڑے بڑے مفسر ہوں یا بڑے بڑے تابعین ہوں، یہ جو بھی ہوں، کائنات میں کوئی شخص اس مقام پر نہیں پہنچا کہ جس مقام پر علی ابن ابی طالب تھے۔ فرشتہ جب آتا تھا وحی لے کر، حضور پر پیغام لے کر آتے، علی ابن ابی طالب اس فرشتے کی گفتگو کو سنتے بھی تھے اور فرشتے کو آتے ہوئے دیکھتے بھی تھے، حالانکہ یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی۔ ایک مقام پر جب وحی نازل ہوئی اور وحی آنے کے بعد ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی، تو علی ابن ابی طالب نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ فرشتے نے جو آپ کو وحی دی ہے، آپ کو پیغام دیا ہے، اس کے بعد یہ چیخ جو میں نے سنی ہے، یہ چیخ کس کی تھی؟ کہا یا علی یہ شیطان مردود کی چیخ تھی، یہ شیطان لعین کی چیخ تھی کہ جس نے یہ وحی آنے کے بعد چیخ ماری ہے، گویا وہ ناکام و نامراد ہو گیا ہے، گویا وہ نا امید ہو گیا ہے۔ شیطان نے آیت اور وحی آنے کے بعد چیخ ماری ہے، اور جب علی بن ابی طالب کو یہ جواب دیا تو پیغمبر نے کہا کہ یا علی آپ نے یہ چیخ سنی ہے، یا علی آپ جبرائیل کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، آپ جبرائیل کے پیغام کو جانتے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا یا علی آپ کی عظمت اتنی بلند ہے، انکا تسمع ما اسمع، اے یا علی جو میں سنتا ہوں آپ وہی سنتے ہیں، وَتَرَى مَا أَرَى، اور جو میں دیکھتا ہوں آپ وہی دیکھتے ہیں۔
علی ابن ابی طالب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فضیلت دی تھی کہ جو اللہ نے انبیاء کو جتنی فضیلتیں اللہ نے دی وہ تمام فضیلتیں علی ابن ابی طالب میں موجود تھی، اور پیغمبر خاتم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے علی فضیلتوں میں بڑھ کر ہیں۔ ہر نبی کو ایک ایک فضیلت ملی، لیکن وہ تمام فضیلتیں کہ جو پیغمبروں کو، انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، وہ علی ابن ابی طالب کو ایک ذات میں تمام فضیلتوں کو جمع کر دیا۔ لیکن جہاں پر علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہیں پر علی کی مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جہاں پر علی ابن ابی طالب کا مقام بہت بلند ہے، فضائل میں علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، وہیں پر علی کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ 25 سال علی ابن ابی طالب کو خاموش رہنا پڑا۔ وہ حکیمانہ خاموشی کہ دنیا حیران تھی، وہ کہ جو فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے، وہ علی جب کلام کرتے ہیں گویا فصاحت و بلاغت کے پھول علی ابن ابی طالب کی زبان مقدس سے جو ہے وہ بکھرتے ہیں۔ وہ علی 25 سال کے لیے کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ حکیمانہ خاموشی کیوں تھی؟ وہ علی ابن ابی طالب کا گوشہ نشین ہو جانا کیوں تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب کا گھر میں بیٹھ جانا کیوں تھا؟ یہ علی کی مصیبت تھی۔ علی کی تنہائی علی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کے بعد جو کچھ دیکھنا پڑا، پیغمبر اکرم کے بعد گزرے ہوئے وہ 25 سال، بلکہ 25 سال سے زیادہ بھی جب ظاہری حکومت میں آئے، اس زمانے میں بھی علی ابن ابی طالب کو کن جنگوں میں الجھا دیا گیا۔ یہ علی کے دکھ ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی مصیبتیں ہیں، اور علی اپنی مصیبتیں بعض اوقات دور نکل جاتے، آبادی سے باہر نکل جاتے اور کنویں میں اپنا منہ ڈال کے کہتے، کنویں کو سناتے۔ علی ابن ابی طالب اپنا دکھ کس کے ساتھ شیئر کریں؟ علی کا دکھ اتنا تھا کہ علی کا دکھ شیئر کرنے والی تو دنیا سے چلی گئی تھی، علی کے ساتھ دکھ سکھ کی شریک وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور بی بی نے جب ایک مقام پر سوال کیا تھا کہ یا علی، میں نے سنا ہے، علی کی غربت دیکھیے گا، یا علی میں نے سنا ہے آپ کو مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، تو امیر المومنین کی آنکھیں گویا اشکبار ہو گئی تھی۔ کیا بنت پیغمبر اگر اتنا ہوتا تو قابل برداشت تھا، اگر فقط اتنا ہوتا کہ مجھے مدینہ کے لوگ سلام نہ کرتے شاید برداشت کے قابل تھا۔ اے بنت پیغمبر، حد تو یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں، مجھے مدینہ کے لوگ جواب نہیں دیتے، میں علی سلام کرتا ہوں۔ یہ علی کی غربت ہے، یہ علی کا صدمہ ہے، یہ علی کا دکھ ہے۔ علی بتائیں تو کسے بتائیں؟ علی اپنے دکھ کس کے ساتھ شیئر کریں؟ علی اپنی مصیبت بتائیں تو کس کو بتائیں؟ عزادارو 25 سال علی ابن ابی طالب کے جس طرح گزرے، وہ عرصہ کہ علی نے کیا کیا ان 25 سالوں میں اپنے حق سے محروم کیا جانا، اپنے آپ کو اس طرح سے ایک تنہائی کے عالم میں دیکھنا کہ جب اسلام بچانے والا گویا تنہا کر دیا جائے، اسلام پھیلانے والا جس کی تلوار سے، جس کی محنت سے، جس کی ہمت سے، جس کی کوشش سے اسلام کا وہ پودا کہ جو پھل پھول رہا تھا، آج اسے ہی تنہا کر دیا گیا تھا اور اسے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ علی ابن ابی طالب کے دکھ بہت زیادہ ہیں، علی کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ کل آپ نے علی کی ضربت کا حال سنا کہ کس طرح سے ایک شقی نے علی ابن ابی طالب کی سر اقدس پر ایک ضرب لگائی، اور جبرائیل نے یہ نوحہ کیا کہ واللہ تحدمت ارکان الہدا، کہ آج مینار ہدایت کو گرا دیا گیا۔ وہ علی ابن ابی طالب اب اپنے گھر میں ہے، وہ صاحب فراش ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کو جو زخم لگ چکا ہے اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ گویا وہ زخم بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اب علی ابن ابی طالب کے پاس کچھ لمحے ہیں جو کائنات کا امیر اس دنیا میں موجود ہے۔ اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی اولاد کو وصیتیں کرنا شروع کی، کبھی اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا، تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، تمام بیٹیوں کو اکٹھا کیا۔ گویا علی یہ جان چکے ہیں کہ اب علی اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اپنی سب اولادوں کو اکٹھا کیا، امام حسن کو بلایا، حسن بیٹا ذرا قریب آؤ۔ امام حسن قریب گئے، پھر اپنے ایک ایک بیٹے اور بیٹی کو بلانا شروع کیا، ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ کبھی بی بی زینب کو بلایا، کہا حسن تمہارا امام ہے، کبھی بی بی ام کلثوم کو بلایا، کہا حسن تمہارا امام ہے۔ سب اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بلانا شروع کیا، امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دینا شروع کیا۔ عزادارو یہ سلسلہ چل رہا تھا
کہ ایک حجرے میں ایک بی بی گریہ کر رہی تھی اور بی بی رو رہی تھی. جب علی کو پتا چلا کہا ام البنین کو بلاؤ, ام البنین کی رونے کی وجہ کیا ہے. بی بی قریب آئی, کہا ام البنین ابھی تو علی زندہ ہے, ابھی تو علی موجود ہے, میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے. کہا یا علی رو اس وجہ سے رہی ہوں, آپ نے میرے بیٹے کو آپ نے میرے بیٹے کو کنیز کا بیٹا سمجھا. ہاں میرا بیٹا غلام ہے, ہاں میرا بیٹا کنیز کا بیٹا ہے, حسن و حسین کا غلام ہے. آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا, لیکن آپ نے میرے غازی کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا غازی سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا عباس سے کوئی غلطی ہو چکی ہے؟ عزاداروں یہ کہنا تھا. مولا علی نے کہا نہیں ام البنین, حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں, عباس میرا بیٹا ہے. مباہلہ کے بعد حسن و حسین تو رسول کے بیٹے بن گئے, میرا بیٹا غازی ہے. سب کا ہاتھ میں نے حسن کے ہاتھ میں دیا. کہا ام البنین رک جاؤ, ذرا غازی کو میرے قریب کرو. عزاداروں مولا عباس کو لایا گیا, کہا غازی ذرا ہاتھ بڑھاؤ. مولا عباس نے ہاتھ آگے کیا, ایک ہاتھ سے مولا غازی کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ سے مولا حسین کو قریب کیا. کہا حسین اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. مولا عباس کا ہاتھ پکڑ کر غریب کربلا کے ہاتھ پہ رکھا. کہا سب حسن مجتبیٰ کے حوالے, اور میری ساری اولاد حسن مجتبیٰ کے حوالے. اے عباس آپ حسین کے حوالے, آپ نے میرے غریب کا کربلا میں ساتھ دینا ہے. عزادارو اجرکم اللہ, وصیتیں کرنا شروع کی, اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی, اپنی بیٹیوں کو وصیت کی. ایک وصیت عجیب تھی جس کے بارے میں روایت فقط اتنا کہتی ہے کہ ایک مقام پر اپنی بڑی بیٹی کو بلایا. مولا علی گویا اٹھ بیٹھے, اپنی بیٹی بی بی زینب کو بلایا. اجرکم اللہ, خدا آپ کا گریہ قبول کرے. بی بی زینب قریب آئی, امام علی نے اپنا سر بی بی زینب کے کاندھے پر رکھ دیا اور کچھ باتیں اپنی بیٹی کے کان میں کی. کسی کو کچھ نہیں پتا مولا نے کیا کہا تھا, بی بی نے کیا سنا. روایت یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے, فقط اتنا کہا کہ مولا نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا ضرور تھا. پتہ نہیں کیا وصیت کی, یا باپ جانتا تھا یا بیٹی جانتی تھی. عزاداروں سنو گے اس وصیت کا پتہ کب چلا؟ اس وصیت کا پتہ اس دن چلا جب بی بی زینب شام کے بازار میں آئی تھی. اور جب شام کے بازار میں بے مکنا چادر لائی گئی, ایک دروازے پر آ کر بی بی رک گئی, کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی. ادھر سے سپاہی آتے, سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو اندر داخل ہو. عزادارو امام کہتے پھوپھی اماں جب اتنا صبر کیا ہے دروازے پہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہا سید سجاد میرے بابا نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, اور میرے بابا نے زندگی کے آخری لمحات میں مجھے ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا زینب بیٹا ایک وقت آئے گا تم شام کے بازار میں جاؤ گی, بیٹا تم بازاروں سے واقف نہیں ہوگی, بیٹا تم چلنے کی عادی نہیں ہوگی, بیٹا گھبرانا نہیں, یہ بابا علی آئے گا, تمہارا بابا تمہاری مدد کے لیے آئے گا. سید سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں, میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زینب میں تیری مدد کے لیے آؤں گا. عزادارو اتنا کہنا تھا کہ بی بی کی نظریں اٹھی, ادھر سے کوئی گھڑ سوار آ رہا تھا. بی بی احترام کے لیے کھڑی ہوئی, ایک سلام کی, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. بابا آپ کی بیٹیاں اجڑ گئی, بابا حسین مارے گئے, بابا زینب کی چادر چھینی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.